नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल ठाकुर पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम पेरिस से आपसे मुखातब हूँ और ये जो तकरीर पेश करने लगा हूँ ये आगासन ने तहरीर की है हमारे दोनों भाई मशरे से। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, इसको गौर से सुनिएगा। हो सकता है इसके दो हिस्से बने मगर इसको गौर से सुनिएगा। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अरसे हाज़िर में कोई मुल्क और कौम तरक्की की दरख्शा मंजिलों को छूते हैं जो माली लिहाज से मजबूत होते हैं, जो सिर्फ तब होता है जब कौमें तालीम याफ्ता होती हैं। रोशन ख्याली आज के वक्त की इंतहाई ज़रूरत है। किसी भी ज़ाविये से किसी भी फील्ड में तरक्की के लिए रोशन ख्याली बहुत या बे इंतहा ज़रूरी है और रोशन ख्याली सिर्फ और सिर्फ तालीम से ही आ सकती है। मगर हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि मुसलमान कौमें गैर तालीम याफ्ता ग्राफ की इंतहाई नीची सतह को छू रही हैं। इनके हुक्मरान इस्तिसाली और उनके सिस्टम रनर इंतहा पसंद है। वो खुद तो पिचके हुए ज़हनों के मालिक तो हैं ही मगर उन्होंने मुस्तकबिल के खतरनाक नताइज से बेबहरा अपनी कौमों को जाहिलियत के घड़ाघोप अंधेरों में धकेल दिया। किसी को भी आसानी अपनी मर्जी की राह पर चलने के लिए मजहब को इस्तेमाल करना एक आम सी बात हो गई है। मजहब एक आसान तरीन हथियार है जिससे लैस करके वो मासूम इंसानों को हैवानियत की इंतहाइयों तक ले जाते हैं, जहां वो उनसे इंसानियत सोज अमाल करवाते हैं। दुनिया के हर मजहब में इंतहा पसंद मौजूद होते हैं और रहे हैं। ईसाइयों और यहूदियों की तारीख इंतहा पसंदों के मजालिम से भरी पड़ी है। जब जब उनके मजहबी इंतहा पसंदों के मफाद पर जर पड़ने का खतरा हुआ, उन्होंने न सिर्फ मर्दों बल्कि औरतों तक को जिंदा जला दिया। गर्ज मजहब जो अमन व आशनी का दर्ज देते थे या देते हैं, उनको मजहबी इंतहा पसंदों ने नफरत, जुल्म, जंग और न जाने किस किस शक्ल में कौमों पर मसलत कर दिया। मगर अब ईसाई और यहूदियों कौमों ने तो किसी तरह इस इंतहा पसंदी के जिन को बोतल में बंद कर दिया और यूं तरक्की की मनाजिल तय करते चले गए। मगर मुसलमानों पर आज भी ऐसे जिन चढ़कर नाच रहे हैं। कोई भी मजहबी इंतहा पसंदों के जिन को बोतल में कैद ना कर सका। इसकी वजह से इस जिन ने वो धमा चौकड़ी मचाई है कि हर शय काबू से बाहर हो गई। आज सूरत हाल ये हो गई है कि दुनिया की सबसे कम तर और हैवान कौम मुसलमानों को गर्दाना जाता है, जो कि सच है। मुसलमान आज दुनिया में दूसरी कौम की निस्बत तादाद में सबसे ज्यादा है, मगर ताकत, इल्म, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली हवाले से निचले तरीन दर्जे के हामिल हैं। अफसोस तो इस बात का है कि इस कम तर मकाम पर होने के बावजूद मुसलमान संभलने का नाम नहीं ले रहे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मजहबी इंतहा पसंदी उनको सदियों पीछे की जानब धकेल रही है और जाहिलियत के घड़ों में गिरा दिया है, जहां से निकलने और उठने के लिए उनको सदियां दरकार है। खैर, हम दूसरी कौमों, मुसलमान कौमों की क्या बात करें। बेहतर है कि पाकिस्तान और उसके कौम पर अपनी बात और नकात फोकस करें। असले हाज़िर में तमाम मुसलमान कौम में सबसे बदतर और जिल्लत से दो चार कौम पाकिस्तान की है। यह भी हकीकत है। जो शक्ल पाकिस्तान मुल्लों में और एक्सट्रीमिस्ट मुल्लों ने मुसलमान वर्ल्ड के मुल्लाज ने इस्लाम की दुनिया में पेश की है, उसने सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ ऐसी नफरत की लहर पैदा की है जो कम से कम एक सदी तक तो मुसलमानों को किसी भी तरह खड़ा नहीं होने देगी।
آج دنیا میں وہی بڑا ہے جو اکنامکلی اسٹرانگ ہے. ایک زمانے میں کولڈ وار کے زمانے میں فزیکل وار فیئر ہوتا تھا, کام میں لایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جہاں تک یاد ہے کہ بگیسٹ ملٹری کانسیپٹ کا آغاز ہوا, اور آخر میں موسٹ ماڈرن ٹیکنک اکنامیکل پاور رولرز کو قابل عمل سمجھا گیا. اس کانسیپٹ کو جاپان نے متعارف کروایا, اس کی اکنامک پاور نے یو ایس اے کی اکنامک کو برباد کر دیا. یہاں سے خطرناک ہے مذہبی کنویکشن, چاہے یہودی یا کرسچن, ہندو یا اسلام, سب کے سب نے مذہب کو معاشرے اور سسٹم اور سوسائٹی کے لیے کینسر بنا دیا. ان میں پاکستانی ملا نے اسلام اور مسلمان کا سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. پاکستان ملاز کو قائم حکومت میں, کیونکہ یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ اگر پاکستان میں پائپ کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کے ملاز امام جتنے بھی ہیں, جو غلط امام ملاز ہیں, جو جانتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کا جنازہ نکالا ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان ملاز کو پاکستان حکومت قائم حکومت میں پھانسیوں پہ بلا لحاظ لٹکایا جائے گا, جیسا کہ ملک کے پولیٹیشنز کو جو ہم کہتے آئے ہیں. ان کے گناہوں کی تفصیل کے ساتھ ان کی لاشیں چوک اور چوراہوں پر ہفتہ لٹکتی رہیں گی. یہ ہوگا, اور جو ان کے حق میں سڑک پر نکلے گا اس کے لیے شارٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز ہوں گے. اس طرح اسلام اپنی اصل روح اور شکل سے اس ملک میں موجود رہے گا, مگر اعتدال کے ساتھ. اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے, پاکستان کی تقدیر بدل دے گا, جس کو پاکستان کی کسی بھی سیاسی ملا پارٹیز یا فوج نہ سنبھال سکی. تمام نظام فیل ہوئے, پاکستان کی ہر قسم کی حکومت فیل ہو گئی, جیسے فوجی حکومت ہو یا نام کی ڈیموکریسی حکومتیں آتی رہیں یا ملوں کی حکومتیں آتی رہیں. انہوں نے مل کر ملک پاکستان کا جنازہ نکال دیا پوری دنیا میں. ابھی ایک تھوڑی سی اور بات ہے ملوں کے اوپر, یہ ایک چیز ہے کہ ان ملوں نے 72 فرقے جو کہے گئے تھے, انہوں نے 72 فرقے بنا دیے, پیدا کیے. ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں, اور کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیلوی ہے تو کوئی ہے, ان میں آپس میں ہر وقت جنگ لگی رہتی ہے. اس کے بعد ان ملوں کا سب سے بڑا پرابلم کہ جب سعودی عربیہ کے امام عیدوں کا اناؤنس کرتے ہیں کہ فلاں دن عید ہوگی, تو یہ ہمیشہ اس کے برعکس چلتے ہیں. جب عیسائیوں میں ایک پادری ہے, اس کی سب باتیں سنتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ایک امام کے پیچھے پوری دنیا کے مسلمان جو قومیں ہیں یا ملک ہے وہ ان کے حکم پہ کیوں نہیں چلتے؟ اس وجہ سے ہم ان ملوں کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ انہوں نے غدر مچا رکھا ہے. دوسری چیز وہ یہ کہ شیعہ اور سنی کا جو چکر ہے, اس سسٹم کو ہم ختم کریں گے کہ کوئی شیعہ سنی کے اوپر اور کوئی سنی شیعہ کے اوپر اپنا حکم نہیں چلائے گا. شیعہ سنی ہوں برابر, کیونکہ ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں شیعہ سنی کے چکروں میں, کیونکہ شیعہ اور سنیوں کی جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے.
اور یہ جو فرقے بازی ہے اس سے بھی ہم لوگ بیزار ہو گئے، تنگ آ گئے. ان فرقے بازیوں نے ایکسٹریمزم پیدا کی اور اس کے بعد آپ جو ہے بیڑا غرق ہو گیا ملک کا. سعودی عربیہ جب بھی کوئی اعلان کرتا ہے ہماری حکومت میں جب کعبہ کا امام کوئی حکم دے گا اس کے اوپر سب سسٹم چلے گا. باقی اسلامک ریپبلک پاکستان ہونے کے ناطے سے آج تک جتنے بھی اسلامی آپ لوگ وہاں پہ ہیں، بہت ساری ٹیمیں ہیں اسلامی، یعنی بے شمار فرقے ہیں، بے شمار مسلم اسلامی ملے ہیں، ان کی پارٹیاں ہیں. 63 سالوں میں آپ لوگ 63 سالوں میں اور میرا خیال ہے کہ اگلی پوری صدی میں آپ لوگ اسلامی نظام نہیں لا سکیں گے. پاکستان ریپبلک اسلامک ریپبلک ہے، لیکن اس میں آج تک آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس لیے جتنے بھی امام ملے ہیں جو میں نے یہ پیچھے پڑھا ہے، یہ تحریر اس لیے کی ہے کہ ملے امام یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف پولیٹیشنز کے، بیوروکریٹس کے، جوڈیشری کے، پولیٹیشنز کے خلاف ہیں. ہم ان ملوں کے بھی خلاف ہیں جنہوں نے مذہب کا جنازہ نکالا اور تباہی مچائی. اگر آج ملے چاہتے تو جگہ جگہ پر مدرسوں میں غلط تعلیم نہ دی جاتی اور نہ ہی اسلام ایکسٹریمسٹ پیدا کرتے اور نہ ہی ملک میں بم پھٹتے اور انسانی جانی نقصان ہوتے. کون کون سی غلطیوں کے نماؤں، یہ ملے برابر کے گناہ گار ہیں، ایسی جیسے پولیٹیشن، بیوروکریٹ، جوڈیشری، ایجنسیاں، آرمی، ان سب نے مل کر پاکستان اسلامی ریپبلک کا نام مٹی میں ملا دیا ہے. سب کو خدا، یہ سب خدا کے مجرم ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری یہ مختصر تقریر جو ہے سمجھ میں آگئی ہوگی. یہ جانے کب ہوگا، کہاں ہوگا، میں اور آغا حسن ہم حکومت کے لیے مرے نہیں جا رہے. یہ ہمارا اعلان ہے کہ سب لوگ سنیں، ہم حکومت کرنے کے لیے مرے نہیں جا رہے. اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے اس کا، اس کے باہر بھی ہم زندہ ہیں. مگر یہ مشن 10 سال سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی. اور جب بھی آئے گی ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں گے پریکٹیکلی. جو یہ لوگ 63 سال سے ملے اور پولیٹیشنز، بیوروکریسی وہاں بیٹھ کے آج تک 63 سالوں میں کسی قسم کی ترقی نہ دے سکے ملک کو، جو کہ بدنام ہو گیا آپ لوگوں کی وجہ سے، پوری دنیا میں بدنام ہوا. آپ لوگوں کی غلط اسٹریٹجیز کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا میں برباد ہوا. وہی اسٹریٹجیز کو ہم زمین دوز کرنا چاہتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ کیسے پاکستانی ہیں آپ لوگ، کیسے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، کیسے یہ ساری سسٹم ہے آپ لوگوں کا، کہ آپ لوگوں کو غیرت ہی نہیں ہے، غیرت تک نہیں ہے. آپ لوگوں کی غیرت مر گئی ہے کہ آج تک شرم بالکل آپ ڈوب چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنا ملک اور اپنی قوم اور اپنا آپ لوگ خود جو ہے دنیا کے سامنے کتنے جو ہے ذلیل ترین ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ جو دوسری دنیا میں رہتے ہیں، تیسری دنیا میں، یورپ میں رہتے ہیں، ہمارا جو ہے جینا حرام ہے. آپ لوگوں سے ایکسٹریمزم کی وجہ سے، آپ گورنمنٹ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم لوگ جو دنیا کے دوسرے کونوں میں رہتے ہیں، ہم لوگ کس طرح جیتے ہیں یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، غیر ملکوں میں، اس کو سوچ نہیں سکتے آپ لوگ. لیکن آپ لوگوں کو کیا ہے؟ قوم سوئی ہوئی ہے، قوم مردار ہے، ظلم پہ ظلم ہوتا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بس لمبے پھرلے دے رہے ہوتے ہیں، بحثیں چل رہی ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے.
پریکٹیکلی ہم نے کیا ہے. 8 سال سے ہم نے جان تلی پر رکھ کے, میں نے اور آغا حسن نے, ہم نے لوگوں کو صحیح باتیں بتائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولو, لڑو, برائی کے خلاف جنگ کرو. جتنے بھی یہ عرب کنٹریز ہیں وہ اٹھ گئے ہیں, ہماری قوم سوئی ہوئی ہے, اور ہمارے پولیٹین اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں. میں قوم, جب تک تم لوگ سوئے رہو گے تم پہ اللہ کی لعنت پڑتی رہے گی. جتنا مرضی وہاں پہ نماز, اذانیں, روزے, تراویحاں, جو مرضی کرتے رہو, جب تم لوگوں کے من صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں, تم لوگ غرق ہی ہوتے رہو گے. یہ سب کچھ اسی ہے, اس تقریر کو بار بار سنیں اور غیرت کھائیں, بغیرتی سے نکل جائیں. بغیرت ہوتے نا, بغیرتی سے نکل جائیں اور غیرت میں آئیں. ہمارے منسٹر دوسرے ملکوں میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, پرائم منسٹر آتے ہیں, لوگ تصویریں بناتے ہیں ہاتھ پکڑ کے, چور کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے. اوپر سے یورپ اور امریکہ میں بھی چور بیٹھے ہیں, حکومت والے بھی چور, ڈکیٹ ڈاکوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, اور پھر میڈیا اس کو غلط چھاپتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم آغا حسن سید اور جمال ٹھاکر یہ واحد ہیں. اگر پاکستان آرمی میں, ایجنسیوں میں, پولیٹیشن میں, بیوروکریٹس میں, میڈیا میں واقعی کوئی غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کا صحیح دودھ پیا ہے اور واقعی اپنے پاکستان کو یورپ اور امریکہ کی طرح ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو کھاتا پیتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو انہی لوگوں میں سے ہمارے ساتھ لوگ لگیں گے اور اسی طریقے سے ہم تختہ لوٹ کے صحیح جگہ پہ آ کے صحیح جگہ حکومت کریں گے اور ہر بندے کو اس کا حق دیں گے. یہی ہمارا وعدہ تھا, ہے اور رہے گا. کو میرا انتہا کر دی, ویسے انتہا, بے غیرتی کی انتہا کر دی, بے حسی کی انتہا کر دی اس قوم نے, پاکستان قوم نے. عشق مشوقی کی باتیں, پیار محبت کی شاعری کی باتیں انٹرنیٹ پہ دیکھو دگا ڈک چل رہی ہیں. جہاں ریولوشن کی بات آتی ہے وہاں سے سر پھیر لیتے ہیں. ایسی اسٹوپڈ, اور اب میں کیا بولوں, یعنی باتیں سخت ہیں. ہماری تمام تقاریر جو ہے وہ سخت ہے, لیکن برداشت کریں, اس کو نگلنا مشکل ہے. ان کو سنیں اور نگلیں, اپنی روح صاف کریں اس سے, ہماری تقاریر سے روح صاف کریں اپنی. بغیرتی نکل جائے گی اور روحانیت آئے گی. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اگر آپ لوگوں کی کھوپڑی میں کوئی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ ہی وارث ہے. لعنت تو ویسے ہی پڑ رہی ہے آپ لوگوں پہ. بہرحال پھر بھی دعا ہے اللہ سے کہ اس قوم کو ہدایت دے اللہ پاک, پاکستانی قوم کو ہدایت دے, مسلمانوں کو ہدایت دے, اور شرم سے ڈوبے ہوئے کو نکلے اور صحیح جگہ پہ آئے. اب میں اجازت چاہوں گا, پھر کبھی حاضر ہوں گا. آغا حسن سید کی طرف سے, پریزیڈنٹ آغا حسن کی طرف سے, اور ڈپٹی پریزیڈنٹ جمال ٹھاکر کی طرف سے, اور پائمر کی طرف سے. خدا حافظ.